बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुमकिन के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कराची में जो जारी ऑपरेशन तकरीबन 3 महीने होने को हैं और डीजी रेंजर्स के मुताबिक अब ये ऑपरेशन सेकंड फेज में दाखिल हो चुका है। लेकिन इसके आगाज में हमने देखा तकरीबन 10,000 से जायद लोगों को गिरफ्तार किया गया, सिर्फ 43 को इसमें सजा हो सकी। लेकिन इस शहर की अगर हम जब बात करते हैं, ऑपरेशन तो जारी है लेकिन साथ ही साथ टारगेट किलिंग्स का सिलसिला अभी तक खत्म नहीं हुआ। इसकी नाकामी किसके सर पर आती है? और इस शहर में हमने देखा फिरकावारियत अरूज पे है और जो मौजूदा इस शहर के हालात का जिक्र करते हैं, लियारी गैंग वॉर भी है और बहुत सारे अहम सवालात इस हवाले से पैदा होते हैं कि क्या उसको हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है। आज के प्रोग्राम में इन्हीं हवालों से गुफ्तगू का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं आज के कुछ अहम पॉइंट्स की जानिब। ऑपरेशन के बावजूद टारगेट किलिंग जारी, नाकामी किसकी? कराची ऑपरेशन 10,000 गिरफ्तार, सजा सिर्फ 43 को, आखिर क्यों? यारी गैंग वॉर क्यों इदारों से ओझल, क्या सरकारी सरपरस्ती हासिल? कराची को अब कौन तबाह कर रहा है, फिरकावारियत, तालिबान या फिर सियासी जमातें? सिंध में दहशतगर्दी के खिलाफ क्या नई फौज का कयाम किसी काम आ सकेगा? कराची के वासियों को अमन के लिए और कितनी कुर्बानियां देनी हैं? जी नाज़रीन, अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को वेलकम भी कहेंगे। इस्लामाबाद से स्टूडियोज में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब सेनेटर शाही सैयद साहब, सीनियर रहनुमाए ANP से आपका ताल्लुक है। सेनेटर मुख्तार अहमद धामला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से आपका ताल्लुक है। डॉक्टर फरीद अहमद पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमाए जमात इस्लामी पाकिस्तान के, आपको भी डिस्कशन में वेलकम कहेंगे। सैयद आसिफ हुसनैन साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, रुकन कौमी असम्बली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से आपका ताल्लुक है, आप सबको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। शाही सैयद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। डीजी रेंजर्स कहते हैं कि जी दूसरे फेज में ये ऑपरेशन जा रहा है, दाखिल हो चुका है, हम पे कोई सियासी दबाव नहीं, लेकिन तकरीबन जो 10,000 अफराद को गिरफ्तार किया गया, कहा जा रहा है कुछ उसमें से सिर्फ 43 के करीब जो लोग हैं उनको सजा हुई, तो बाकी ये लोग कहां जाएंगे? इनका क्या मुस्तकबिल होगा, या इनको क्या वाकई सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी? अज़मा, मैं इसमें समझता हूँ कि डीजी रेंजर्स बिल्कुल मुख्तलिफ के साथ काम कर, और ये भी है कि अचीवमेंट काफ़ी हद तक हुई भी है, लेकिन जो लोगों के तवक्कुआत है वो तो ज़ीरो रहना चाहते कि भैया बिल्कुल अमन हो जाए, जैसा कराची रूसिया को शहर था वो हो जाए, वो अभी नहीं हुआ है। वो जो बत्ते की पर्चियों में कमी बिल्कुल आई है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त ANP से ज़्यादा अगर पुलिस वाले भी मारे गए, कराची में 120-130 पुलिस वाले भी शहीद किए गए, रेंजर्स भी अटैक हुए, शायद मैंने सुना कि आज भी कोई अटैक हुआ है, तो रेंजर्स के जवान भी कुर्बानी दे रहे हैं, पुलिस भी दे रहे हैं, हमारे सियासी लोग भी शहीद हुए, मुख्तलिफ जावियों पे से बिजनेस में भी परेशान थे, लेकिन पहले से बेहतरी तो है, लेकिन 3 महीना बहुत बड़ा टाइम था। और मेरा समझ को 10,000 की ये फिगर हमारे कंप्यूटर में या हमारे समझ में बाल आता रह गया। 10,000 लोग पकड़े गए, वो कौन लोग थे, क्या थे? वो बेकसूर थे सारे के सारे या कसूरवार थे? उनके खिलाफ केस है, अगर चालान हुई नहीं हुई, कोई गवाह उसके ऊपर है या नहीं है, और वो कितने लोग उसमें, मतलब या तो ये कि शहर से पूरे इलाके को ये लोग गिराव करते हैं और वहाँ से 100, 200, 500 बंदों को पकड़ के ले जाते हैं, जब थाने में जाते हैं तो उसको मामूली इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनको छोड़ देते हैं। तो अगर उनकी तादाद है तो वो तो 10,000 हो सकता है। अदरवाइज अगर इस शहर में से 10,000 टारगेट किलर और बदमाश पकड़े गए तो क्या ये 2 करोड़ आबादी में कोई लाखों के ये लोग रहे, या कराची में कोई अच्छे लोग भी है या सारे दहशतगर्द ठहर गए वहाँ पे? तो ये तादाद हमारी दिमाग से मतलब एक मुताबिक नहीं करता। कराची में अच्छे लोग भी रहते हैं। मैं यही तो बोलूँगा, हमें समझ नहीं आ गया 10,000। सब आपसे ही जानना चाहेंगे, जैसे कि जी 10,000 का बार बार शाही से ये सब जिक्र हो रहा है ना, लेकिन कहा जा रहा है कि प्रोसिक्यूशन के लिए कुछ वहां पे ज़ाहिर बात है मदद उनको फराहम नहीं की गई, कोर्ट में पेश होना भी है उन लोगों को, उन पे ट्रायल भी होगा, उसके बाद जो है सजा दी जाएगी, लेकिन क्या ऐसा तो नहीं कुछ होगा, ये लोग मिसिंग पर्संस में तो नहीं आ जाएंगे? पराचा साहब, आप सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, आप क्या कहते हैं? जो सिर्फ 43 लोगों को सजा हुई है, कराची जो ऑपरेशन इस वक्त जारी है, जो कि कुल तादाद का 0.43 ही बनता है, क्या वाकई ये ऑपरेशन कामयाब दिखाई दिया आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो सही है कि कुछ काम हुआ है, और ये भी सही है कि कुछ न कुछ उसके असरात हैं, यानी भत्ते में भी कुछ कमी आई है, और यानी ये जो एक रोज़ाना का एक अंधाधुंध कत्ले आम था उसके अंदर भी कुछ थोड़ा सा फर्क वाक़या हुआ है, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है।
اور جو کچھ باتیں بتائی جاتی ہیں، جو کہا جاتا ہے سیاسی جماعتوں کے ونگ ہے، سپریم کورٹ نے کہا، تو یہ چیزیں کب آئیں گی منظر عام پر؟ کب بتایا جائے گا؟ چادریں ڈال کے مجرموں کو سامنے لے آتے ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا کون ہے، کیا ہوا ہے۔ اگر 10,000 ہیں تو ان کا کوئی کم از کم عوام کو تو کچھ تھوڑا سا پتہ چلنا چاہیے۔ کئی ایسے پوائنٹ ہیں، میں صرف پوائنٹ ابھی عرض کر رہا ہوں، پھر اس پہ مثلاً یہ ہے کہ جو پیرول پہ لوگ رہا ہوئے تھے وہ کہاں ہیں؟ اب یہ بھی ایک وہ چیز ہے کہ جس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ لوگ تو تھے، لوگ رہا بھی ہوئے، وہ کہاں گئے ہیں؟ اب یہ حکومت جو ہے وہ پھر ایک پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، مرکز میں مسلم لیگ نون کی ہے، بتائیں ہمیں کہ وہ لوگ کہاں ہیں۔ پھر اسی طرح سے جو 19,000 کنٹینر تھے ان کا کیا قصہ ہے، وہ کہاں گیا اسلحہ، وہ کس میں بانٹا گیا، وہ کہاں سے نکل رہا ہے۔ پھر یہ کہ جو اسلحہ ابھی بڑا بتایا جا رہا ہے، اسلحہ برآمد ہوا ہے، تو اس کی کوئی تفصیل بھی ہے، وہ اسلحہ کس سے کتنا برآمد ہوا ہے، وہ بھارت کا ہے، وہ کہاں کا ہے، یہ ساری چیزیں بھی عوام کے سامنے آنی چاہیے۔ پھر جو ٹی وی فوٹیج کے اندر لوگ مختلف واقعات کے اندر قتل عام کرتے ہوئے دکھائی جاتے رہے ہیں، ان کے معاملے میں بھی چیزیں سامنے آنی چاہیے، کیا ان کو گرفتار کیا گیا۔ پھر جو پولیس ہے کہ ہمارے وہ آپریشن کے اندر شامل پولیس والے تھے ماضی کے اندر، ان کا جو قتل عام ہوا ہے ان میں سے 2-3 کے جنہوں نے معافیاں مانگی ہیں، ان کے علاوہ کوئی جو ہے وہ باقی نہیں بچا، تو ان کے قاتلوں کا کیا ہوا ہے؟ پھر اس کے بعد ابھی جیسے شاہی سید صاحب کہہ رہے تھے کہ اس وقت بھی پولیس پہ رینجرز پہ حملے ہو رہے ہیں، تو کہیں وہ بھی ہونا چاہیے بلا تمیز۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ فلاں پارٹی کر رہی ہے، یہ فلاں کر رہی ہے، لیکن یہ کہ کیا یعنی یہاں ہر چیز کے اوپر پردہ ہی پڑا رہنا ہے اور کسی چیز سے بے نقاب نہیں ہونا؟ اور بالکل آپ نے اہم بات کی کہ یہ پردہ کب اٹھے گا، ظاہری بات ہے امن، بالکل یہ پراچی صاحب اس کو ہم آگے ذرا کنٹینیو کریں گے کہ امن کیسے آئے گا، لیکن جو آپ نے بڑی اہم بات کی کہ ان حقائق سے پردہ کیسے اٹھے گا۔ دھامرا صاحب، آپ کراچی میں، آپ کی ظاہری بات ہے آپ کی جماعت کی حکومت ہے، آپریشن جاری ہے، وزیر اعلیٰ سندھ اس آپریشن کے کپتان بھی ہیں، ڈی جی رینجرز بھی آپ کی مدد کر رہے ہیں، رینجرز کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کریں، لیکن جو پراچی صاحب نے ایک اہم بات کی کہ یہ جو 10,000 لوگوں کو پکڑا گیا، کون ٹیررسٹ تھے، اس میں سے کون سے نہیں تھے، کتنوں کو سزا ہوگی نہیں ہوگی، یا جو حقائق ہیں ان پہ پردہ پڑا رہے گا یا ہمیں کچھ پتہ بھی چلے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی اسما، کراچی کے حوالے سے بہت بڑی ڈیبیٹ ہو چکی ہے اور ہم وقت بہ وقتاً کراچی کے آپریشن پر بات کرتے رہتے ہیں۔ کراچی کے اندر یہ جو 10,000 لوگ پکڑے گئے ہیں ان میں سے آپ نے کہا کہ بہت کم تعداد میں ان کو سزائیں ہوئی ہیں اور باقی لوگ جو ہیں وہ انڈر ٹرائل ہیں، انویسٹیگیشن چل رہی ہے، اور جن کو ٹارگیٹڈ آپریشن کے تحت گرفتار کیا گیا ہے یقیناً اس میں کافی لوگ ہوں گے جو بے گناہ بھی ہوں گے۔ تو ایک کاروائی چل پڑی ہے، ایکشن ہو رہا ہے، اور اس ایکشن میں کافی لوگ گرفتار ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں جیسا کہ پراچا صاحب نے کہا کہ یہ پردہ اٹھنا چاہیے، آئیڈینٹیفائی ہونے چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ کس کو یہ پتا نہیں ہے کہ کراچی کے اندر اب جو کرائم تھا ایک بھتے کے حوالے سے وہ بڑھ کے جس انداز میں کراچی کے اندر کرائم بڑھ چکا ہے، ان کی لنک کہاں سے ہے؟ کس کو پتا نہیں ہے کہ جو لوگ کراچی سے اغوا ہوتے ہیں ان کو فون کہاں سے آتی ہیں، کون سی سم سے آتی ہیں؟ وہ کراچی سے نہیں، سندھ صوبے سے بھی نہیں آتی، باہر سے آتی ہے، اور سب کو پتا ہے کہ کراچی کے اندر اب کس طرح کی انوالومنٹ ہے، اور جو لوگ پکڑے گئے ہیں اور جو لوگ مارے بھی گئے ہیں اس آپریشن کے تھرو، بہت سارے لوگ مارے گئے ہیں، انکاؤنٹر پولیس مقابلوں کے اندر بھی مارے گئے ہیں، ان کی ایفیلیشنز بھی ہے، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو بہرحال کراچی کے اندر آپریشن ہے، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ اس ٹارگیٹڈ آپریشن کی وجہ سے بالکل کراچی روشنیوں کا شہر بن گیا ہے۔ ہاں یہ وش ہے، اور اس وش کے تحت یہ آپریشن ہے، اور باقی جو لوگ اب جو گرفتار ہیں ان کا ٹرائل اینڈ ٹرائل ہے، ان کی انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے۔ کراچی میں بہت سارے پولیس افسران جو ہیں وہ لیکن گواہی 10,000 دینے سے لوگ ہیں ڈر رہے نا، ہیں۔ وہ دھامرا صاحب کہا جا رہا ہے اتنے لوگوں سے تو تفتیش بھی نہیں ہو سکتی، آپ کے پاس تو اتنی ظاہری باتیں لوگ موجود نہیں ہیں، اتنی بڑی تعداد میں عدالتیں نہیں ہیں کہ جو ان 10,000 لوگوں سے تقریباً تفتیش کریں، تو اس کا دائرہ کار کیا ہوگا اور کس طریقے سے ان لوگوں کو سزا دی جائے گی، اور کیا واقعی وہ سزا کے مستحق؟ یہ بات بھی میڈیا میں رپورٹ ہو چکی ہے کہ بہت سارے کیسوں میں خود پولیس جو ہے وہ شاہدیاں دینے سے گھبراتی ہے، کتراتی ہے، ڈرتی ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کراچی کے اندر جو کرائم ہے وہ صرف لوکل سطح تک کا کرائم اپنی جگہ پہ ہوگا، بھتہ خوری کے حوالے سے
बाकी जो चीजें हैं बाहर से भी लिंक करती हैं और वो काफी आइडेंटिफाई हो चुके हैं और इन इलाकों से वो लोग मारे भी गए हैं और पकड़े भी गए हैं। लेकिन ये बाहर का जो बार बार इशारा करें धावना सर, ये बाहर से कौन आता है, कौन है बाहर के लोग? मेरे कहने का मकसद है कि जहां पर हम ऑपरेशन कर रहे हैं और नेटो सप्लाई के रोकने की बातें करते हैं और जो लोग इन्वॉल्व हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट है कराची के अंदर, ये हकीकत है और हमें मानना पड़ेगी। इस हवाले से भी मैं कहता हूं कि कराची के अंदर जो हमारे मसलन फोर्सेस, आपने कहा ना कि जो नेटो सप्लाई रोकते हैं वो उनकी इन्वॉल्वमेंट भी है, तो इशारा इसका मतलब पीटीआई और जमात इस्लामी की जानिब आप? नहीं, मेरे कहने का मकसद ये नहीं है कि जिनसे उनसे जो हमदर्दी रखते हुए हम नेटो सप्लाई जो रोकने की बातें कर रहे हैं। मेरे कहने का मकसद ये है, आपने देखा मैं पराची साहब से जरूर पूछूंगी, पराची साहब से जरूर पूछूंगी। शवाहिद मिले हैं हमें, यहाँ पर जजों पर हमले हुए, वो लोग भी गिरफ्तार हुए हैं और उन पर ट्रायल हो रहा है। यहाँ पर बहुत सारे असल जो कातिल हैं वो भी पकड़े गए हैं और उनका ट्रायल चल रहा है। मैंने कहा कि इस शहर में एक प्रैक्टिस ये भी रही है कि जो शादियां देते थे वो भी मारे गए, इसलिए एक कंफ्यूजिंग की सूरत हाल बहरहाल है कराची के अंदर। क्या ऐसे लोगों को वाकई सरकारी सरपरस्ती हासिल है? यहाँ हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। आसिफ हुसैन साहब, आपकी जमात ज्यादा एतराज करती है इस ऑपरेशन के हवाले से। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा 90 पे भी वहां पे अजीजाबाद में वहां पे रेंजर्स के लोग गए, वहां पे एहलकार गए और घर घर कुछ तलाशी भी ली। इस ऑपरेशन को आपकी जमात कामयाब समझती है या ये सिर्फ टारगेटेड ऑपरेशन रहा? क्योंकि हमने देखा टारगेट किलिंग्स नहीं रुकी, चाहे वो सेक्टेरियन हो चाहे वो दूसरी हो, किसी भी किस्म की हो, टारगेट किलिंग्स वैसे जारी है इस शहर में हर तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अहम बात तो ये है कि जब हम कराची के इशू पे बात कर रहे होते तो आपको याद होगा कि ऑपरेशन से पहले चंद बुनियादी जो नुकात थे, जो चीज़ें थी जिनकी बुनियाद पर ऑपरेशन शुरू हुआ था, वो ये थी कि कराची में टारगेट किलिंग हो रही थी और उस टारगेट किलिंग्स में ख्वाह वो किसी भी नौइयत की हो, वो सेक्टेरियंस हो, उलमा इकराम का, मदरसों के बच्चों का, अहले तशय्युह हो, किसी का भी कत्ल हो। इसी तरीके से वहाँ पे भत्ते का सिलसिला था, इसी तरीके से वहाँ पे जो है वो गैंग वॉर थी, उसी तरीके से रॉकेट लॉन्चर चल रहे थे, उसी तरीके से जो है ग्रेनेड मारे जा रहे थे, ताजिरों को हिरासा किया जा रहा था। ये सारा सिलसिला था जो बुनियादी तौर पर जिसकी वजह से वहाँ ऑपरेशन शुरू हुआ। और जो रेंजर्स और पुलिस को इन तमाम चीज़ों के बारे में जब बताया गया तो उन्होंने कहा कि जी हम इस टारगेटेड ऑपरेशन को कर सकते हैं। अभी हम जब ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, देखें किसी की नीयतों पर कोई शक नहीं है, रेंजर्स अपना काम बिल्कुल कर रही है, पुलिस को जो काम करना है पुलिस अपना काम कर रही है। लेकिन इस सारी चीज़ों के बावजूद भी अगर कराची में आज के दिन तक भी 10 से 12 रोजाना टारगेट किलिंग हो रही है, रोजाना की बुनियाद पर सेक्टेरियंस किलिंग जारी और सारी है, रोजाना की बुनियाद पर भत्ते की पर्चियां बड़ी तो है, कम नहीं हुई। कामयाब तो नहीं कहेंगे ना, टारगेट किलिंग्स तो जारी है किसी न किसी सूरत। ये सारी चीजें जारी अगर हैं तो अब देखना ये, आपने एक सवाल किया कि जी वो 90 के ऊपर जो है पिछले दिनों कुछ चीज हुई। देखिए दोनों चीजों को अलहदा देखना है। नो गो एरियाज कराची के जहां पर किसी की भी एक्सेस नहीं है, ना एजेंसियों की एक्सेस है ना आम आदमी की, वो एक अलहदा सी चीज है। और सिक्योरिटी जोन वो अलहदा चीज है। मिसाल के तौर पर जब हम 90 की बात करते हैं, जब बिलावल हाउस की बात करते हैं, जब मर्दान हाउस की बात करते हैं, ये सिक्योरिटी जोन है क्योंकि वहां पर अवामी नुमाइंदे बैठते हैं, वहां सैकड़ों लोग जाते हैं। अब आप अगर 90 को घेर के ये कहें कि देखें जी हमने तो बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया, ऐसी बात गलत है। वो नो गो एरिया नहीं है, वहां तो पब्लिक जाती है वो अपने मसाइल के लिए। तो जो नो गो एरियाज हैं, मुझे बताएं कराची से कितने नो गो एरियाज खत्म हुए। आज कराची के पुलिस चीफ, मैं रेंजर्स की बात नहीं कर रहा, रेंजर्स अपना काम कर रही है, लेकिन पुलिस चीफ ऐसा महसूस होता है कि जैसे पुलिस चीफ कम और वो किसी पार्टी के लीडर ज्यादा है। आज उनका टोटल बयान जो है पॉलिटिकल आते हैं। मुझे बताएं कौन उनको रोकने वाला है। हमने जब ऑपरेशन शुरू हुआ था एक सिर्फ डिमांड की थी, वो ये थी कि भाई इसको मॉनिटर कौन करेगा। आज अगर किसी घर के अंदर कोई दाखिल होता है, वैसा नहीं हुआ। अभी तो सिंध गवर्नमेंट कह रही है कि यहाँ पे अलहदा से एक पुलिस फोर्स तश्कील दी जाएगी दहशतगर्दी, भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग से निपटने के लिए। लेकिन हमारा जो सवाल है, आपकी अपनी पुलिस अगर मौजूद है उसी को आप दुरुस्त कर लें, उसकी इस्तेदाद कार को बेहतर कर लें तो शायद मामला ठीक हो जाए, बेहतर हो जाए। देखिए पुलिस का जहां तक रोल है, पुलिस का रोल उस वक्त बेहतर हो सकता है
کہ جب آپ جو جتنی پولیس چاہیے کراچی جیسے شہر کو یا سندھ جیسے صوبے کو، اگر آپ اتنی پولیس دیں گے، اب 30 سے 32,000 پولیس، مطلب لاہور جیسے جو ہے وہ شہر میں اس وقت 60,000 سے اوپر پولیس ہے، آپ کراچی جیسے شہر میں 30-32,000 پولیس سے کام لے رہے ہیں، پھر پولیس آپ کی میرٹ کے اوپر۔ مجھے بتائیں، ہم ایک عرصہ ہو گیا یہ بات کہتے کہتے کہ کراچی کی پولیس کو جب تک آپ میرٹ پر نہیں کریں گے، مناسب ٹریننگ نہیں دیں گے، جب تک اس کے استعداد کو بہتر نہیں کریں گے، جتنی پولیس کی ریکوائرمنٹ ہے اس شہر کے لیے اس کو نہیں کریں گے، یہی ساری صورتحال جاری رہے گی۔ اور آج جو صورتحال، سب سے اہم بات میں آپ کو بتاؤں، شاہی سے یہ سب بالکل سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو اس وقت اس آپریشن میں بالکل اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ جی فرمائیے۔ جی، اس آپریشن میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو متاثرین ہیں، مطلب وہ کس کے پاس جائیں، ان کو جن جن جگہوں پر ریڈز ہو رہی ہیں، پولیس جا رہی ہے، رینجر جا رہی ہے، خواتین کے ساتھ بدتمیزی ہو رہی ہے، لوگوں کو گالیاں بکی جا رہی ہیں، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ انتہائی صورتحال ہے جو میں آپ کے چینل کے ذریعے بتانا چاہ رہا ہوں کہ کوئی پوچھنے، جب آپ کی مانیٹرنگ کمیٹی ہو تو لوگ اس کے پاس جائیں کہ بھائی یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، اس کو کیسے بہتر بنائیں گے۔ ٹھیک، شاہی سید صاحب، بالکل شاہی سید صاحب، آپ ساری گفتگو سن رہے ہیں۔ ایک تو بات ہو رہی ہے یہاں پہ کیونکہ ہم نے دیکھا کوئی ہائی ویلیو ٹارگٹ یہاں پہ اچیو نہیں ہو، کوئی ہائی پروفائل گرفتاری جسے اگر ہم کہیں کہ جی بہت بڑا کوئی ٹارگٹ کلر یہاں پہ پکڑا گیا، وہ ایک معاملہ ہے۔ دوسرا لیاری گینگ وار ہے، وہاں پہ تو مستقل معاملات ویسے ہی چل رہے ہیں، آئے روز کراچی میں امن رہے یا کچھ نہ ہو، لیکن لیاری کی خبر ضرور آتی ہے کہ لیاری میں آج یہ ہو گیا، اتنے لوگ مارے گئے، اور وہاں پہ رینجرز اور وہاں کے لوگوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ لیاری گروہ کو کس کی سرپرستی حاصل ہے اس وقت کراچی میں؟ عاصمہ، سب سے پہلے تو میں عوامی نیشنل پارٹی ANP سندھ چیپٹر کا ریسپانسبل ہوں اور میں جوابدار ہوں۔ میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں حکومت وقت سے یہ مطالبہ اب ضرور کروں، جو بات چیف جسٹس آف پاکستان نے کیا تھا کہ سارے پارٹیوں میں ملیٹنٹ ونگ ہے، میں اس کی آج میں نے کبھی تردید نہیں کیا تھا، اس لیے کہ میں نے ہاں اگر ملیٹنٹ ونگ ہے تو آپ آپریشن کریں اور گرفتار کر کے بتائے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی بھی جب لوگوں کو پیش کرتے تو منہ پہ کپڑا ڈالا ہوتا ہے، اور ان کی پارٹی انفلوئنس بتاتے بھی نہیں ہیں، ان کی ولدیت اور ان کی شناخت تک نہیں بتاتے، چھپاتے رہتے ہیں۔ میں اسی غراض میں رکھنے والی باتیں نہیں چاہتا ہوں۔ میں بولتا ہوں کہ میری پارٹی صاحب بادشاہان کی پارٹی، ولی خان کی پارٹی عدم تشدد پہ یقین رکھتی ہے۔ ہمارے پارٹی میں اگر کوئی لوگ ایسے انوالومنٹ کے تھے تو ان کے نام اور ولدیت اور پتے ایڈریس بتایا جائے تاکہ ہمارے پارٹی والوں کو بھی پتہ چلے، اور ہم ان لوگوں کو جو کلنگ میں انوالو ہے، ان لوگ جو بتے میں انوالو ہے، ہم ان کو ان کی تذلیل چاہتے ہیں۔ اگر ان کی تذلیل نہیں ہو اور ان کو آپ ریسپیکٹ کے ساتھ، عزت کے ساتھ لا کر بیٹھاتے رہیں گے تو یہ تو ساری دنیا جرائم کرے گی، ان کو تو عبرت نشان بنانا ہے۔ لہٰذا کم سے کم یہ میرا حق بنتا ہے کہ اس وقت آپریشن کے بعد تو میرے پارٹی میں کتنے لوگ تھے جو کلر تھے، کتنے لوگ جیل میں، ابھی تک تو میرے پاس اگر 2 4 6 بندے گئے بھی صرف پختونوں کے ناطے کہ وہ پختون گیا تو سارے پختون ANP میں نہیں ہے، اور کوئی بندہ اگر ANP کو استعمال کر رہا تھا آج وہ پکڑا گیا تو مجھے اس پہ خوشی ہونا چاہیے، مجھے اس پہ دکھ نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی تک اللہ کے فضل سے میرا کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ میں بولوں کہ یا مس ہو گیا ہو یا غائب ہو گیا ہو یا کہیں وہ جیل میں پڑا ہوا ہے یا دوسری جگہ میں گیا ہوا ہے۔ اگر کچھ لوگ ہیں تو وہ ان کے اعمال تھے، ان کو سزائیں ہو گئی اور سزا ہونا چاہیے، گرفتار ہوا ہے، اب سزائیں بھی ہونا چاہیے، مجھے خوشی ہوگی۔ جب تک ہم اکراس دی بورڈ ان چیزوں کو لیاری کا بتا دیں نا، لیاری میں جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، لیاری دیکھو، جہاں تک لیاری کا مسئلہ ہے، لیاری ابھی کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی بولے خواہ پیپل پارٹی کا گڑھ تھا، ابھی ہے نہیں، پیپل پارٹی والوں نے خود غلطی یا جو بھی ہوئی ہے، لیکن پیپل پارٹی کا جو گڑھ تھا وہ گڑھ اب ختم ہوا ہے۔ اب اس میں بے گناہ لوگ بھی مارے گئے، اس میں وہاں پہ وہ اچھے لوگ بھی تھے۔ ان کا ایک بندہ تھا ظفر بلوچ، جو میں اس کو ذاتی طور پر جانتا تھا، وہ پیپل پارٹی کا کارکن تھا، لیکن ان کو بھی گینگ وار بنا لیا۔ لیاری کے ساتھ بھی ظلم ہوا ہے، یہاں قومیت کے ساتھ ظلم ہوا ہے، یہاں کلچر وائز، ثقافت وائز بھی لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ اب ہمارے نام پر جس طرح سے یہ جو TTP والا آ کے کراچی میں اور سوات کے اور طالبان آ کے وہاں پہ لوگوں کو شہید کیا گیا، اب اس سے پختونوں کی شناخت طالبان کی بن گئی، اسی طرح سے لیاری والوں کی بھی شناخت جو ہے ایک مافیا کا بن گیا، اسی طریقے سے دوسرے جو قومیت ہیں ان کو بھی شناخت ہے۔ یہ مس یوز ہو رہا ہے۔ کوئی قوم برا نہیں ہے، چاہے وہ لیاری والے مکرانی ہو، بلوچ ہو، چاہے وہ اردو بولنے والے، چاہے پشتو بولنے والے ہو، لہذا کریمنل از کریمنل ہے۔ خدا را ان لوگوں پہ پردہ نہ ڈالے،
سیاستدانوں سے اپیل ہے کہ وہ ان کی مصلحتیں نہ آئے، ان کو کلیئر کر کے بتا دے، ان کی شکلیں دکھائے، ان کی ماں بہن بھائی باپ کی تصویریں بتائے، بالکل بتایا جائے نا کہ ذمہ تاکہ دار کون ہے۔ لوگ ان سے نفرت کی نگاہ میں دیکھ کے محلے میں ان کی بے عزتی ہو جائے، تاکہ آئندہ کوئی یہ کام نہ کرے۔ اگر آپ اس کو ریسپیکٹ پردے میں لاؤ گے، پردے میں لے جاؤ گے تو یہ کام بڑھتا رہے گا۔ کیا ایسے لوگوں کو واقعی سرکاری سرپرستی حاصل ہے؟ یہاں ہم ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد اپنی گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ کراچی کے حالات کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں اور کیا واقعی اب یہاں پہ فرقہ واریت جو ہے اس وقت عروج پہ جا پہنچی، اس پہ بات کریں گے۔ پراچا صاحب سے جواب لیں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ جی ناظرین، ایک بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ کراچی میں جاری ٹارگٹ کلنگز کے حوالے سے اور موجودہ حالات کا ہم ذکر کریں، آپریشن کتنا سکسیسفل رہا اور کس حد تک باقی جو لوگ گرفتار ہوئے کیا ان کو واقعی سزائیں ملیں گی یا نہیں ملیں گی۔ کراچی ٹارگٹ کلنگز اگر ہم سپٹمبر سے لے کے دسمبر تک کا اگر ہم نوٹس لیتے ہیں تو 2013 سپٹمبر سے 155 افراد ہلاک ہوئے، اکتوبر میں 177، نومبر میں 200 کے قریب افراد جو ہے ٹارگٹ کلنگز کا نشانہ بنے، دسمبر میں 86 اور ٹوٹل ان کی تعداد آج کی ڈیٹ کے مطابق 618 رہی۔ فرید پراچا صاحب، آپ ساری گفتگو سن رہے ہیں، کراچی کے بہت سارے مسائل ہیں۔ ایک تو کہا جا رہا ہے ڈسکشن میں چیز سامنے آئی، پولیس یہاں پہ پولیٹیسائز ہے، یہاں پہ پولیس کو سرکاری سرپرستی بھی حاصل ہے۔ دوسرا لیاری گینگ وار کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں، وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ خاص روٹس جو ہیں اس وقت شامل ہیں، اور پلس جو ٹارگٹ کلنگز ہیں وہ نہیں ختم ہو رہی۔ کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیے، دو تین بڑی اہم باتیں ہیں۔ ایک بات تو وہی ہے کہ اہل تشیع کا یا اہل سنت کا جو بھی یہ ہو رہا ہے یہ انتہائی افسوسناک اور المناک ہے، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ تبلیغی جماعت والوں پہ حملہ ہوا، اہل تشیع کے بڑے بڑے علماء کرام پر حملے ہوئے، لیکن یہ معاملہ بھی سامنے آیا اور یہ رینجرز کی طرف سے ہی آیا کہ ایسے افراد گرفتار کیے گئے جنہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ انہوں نے ایک دن اہل تشیع پہ حملہ کیا تھا، دوسرے دن اہل سنت پہ کیا تھا۔ تو یہ چیزیں بھی میں جسے بار بار کہہ رہا ہوں، اور شاہی سید صاحب نے بھی کہا ہے کہ چیزیں کوئی بے نقاب تو ہوں، یعنی عوام کو آپ اندھیرے میں کیوں رکھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اہم بات یہ تھی جو آصف صاحب نے بھی کہی اور ہمراہ صاحب نے بھی کہ جی پولیس میرٹ پہ ہونی چاہیے۔ بالکل صحیح ہے کہ پولیس کو میرٹ پہ ہونا چاہیے، اور لیکن سوال جو ہے یہ کس سے کر رہے ہیں؟ اقتدار کے اندر تو یہ دونوں جماعتیں رہی ہیں، ماضی کے اندر رہی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی بھی رہی ہے، اس سے پہلے ایم کیو ایم جو ہے وہ مشرف کے ساتھ بھی تھی، پھر اس سے پہلے جو ہے گورنر ان کا ایک طویل عرصے سے چل رہے ہیں۔ تو اگر یہ میرٹ پہ نہیں ہے تو یہ کس نے نہیں کی ہے، اور کون اس کا ذمہ دار ہے، کون اس کا جواب دہ ہے، کون میرٹ کے بغیر؟ پھر اس کے بعد یہ بات بھی تھاپرا صاحب نے کہا کہ باہر کے لوگ ہیں، تو بالکل ٹھیک ہے، یعنی باہر کے لوگ جو ہیں اور زیادہ قابل گرفت ہیں، وہ اگر کسی علاقے سے آئے ہیں یا کسی ملک سے ٹریننگ لے کے آئے ہیں، ان کا تو نہیں، میں اس کا بھی آسما میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں، لیکن یہ سوال یہ ہے کہ یہ باہر کے لوگ سے کہاں سے آ گئے ہیں؟ اقتدار تو آپ کے پاس تھا، تو آپ یہ جواب دیں کہ یہ باہر کے لوگ کراچی میں کہاں سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، آپ نے کیوں نہیں روکا، آپ کیوں نہیں گرفت کر رہے؟ پھر یہ نیٹو سپلائی کو اس کے ساتھ ملا دینا ایک ہماری سیاسی مطالبہ ہے، ہم کر رہے ہیں، اس کو اس کے ساتھ ملا دینا، ہم کسی کے حامی نہیں ہیں، کسی دہشت گرد کے ہم حامی نہیں ہیں۔ جماعت اسلامی، آپ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کریں اور بے نقاب کریں، انہیں لے کے آئیں، کوئی ہمیں ایک لفظ بھی ان کی تائید میں نہیں کہیں گے، لیکن اس بہانے سازی کے ساتھ آپ اپنی ذمہ داریوں سے پہلو تئی نہیں کر سکتے۔ آپ کہیں جی فلاں ہے، کوئی ان کا حامی نہیں ہے۔ لیکن نیٹو سپلائی کی ہم اس لیے بھی مخالفت کر رہے ہیں کہ 19,000 کنٹینر نیٹو سپلائی کے ہی ہیں کہ جو گم ہوئے ہیں، اور یہ کسٹم والے کہتے ہیں وہ جو ہیں وہ گم ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں رینجرز والے کہ یہ جو ہیں وہ ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ کے اندر اس کی باز گشت ہوئی ہے، اب کوئی جماعت کہہ دے کہ نہیں یہ تو ایسی ہی بات ہے، تو سوال تو یہ ہے کہ آپ نے تردید کرنی ہے ان کی، تو آپ کسٹم والوں کی کریں اور عدالت میں جا کے کریں، رینجرز والوں کی کریں اور عدالت میں جا کے کریں، لیکن تاکہ مسئلہ قوم اتنا کے ہے سامنے آ سکے کراچی میں ہماری یہاں جو لوگوں سے بات ہوئی ہے کہتے ہیں اتنا اسلحہ ہے یہاں پہ کہ ہر گھر میں اسلحہ یہاں پہ موجود ہے، بڑے بڑے کارخانوں کے اندر اگر یہ جھوٹ ہے تو اسے بھی پتہ چلنا چاہیے۔
یہ جو اسلحے کی ہم بات کرتے ہیں، اور ابھی کچھ ریسنٹلی اطلاعات آئی ہیں کہ 70 بوری اسلحہ جو ہے یہاں پہ برآمد ہوا ہے، اور جدید اسلحہ. دھامرا صاحب، آپ کی حکومت ہے اور ظاہری بات ہے یہ سوال آپ ہی سے بنتا ہے کہ یہ اتنی بڑی تعداد میں اس شہر میں اسلحہ کہاں سے آتا ہے، اسمگل کہاں سے ہو کے آتا ہے؟ اور کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ سیاسی جماعتوں کے شوٹرز موجود ہیں، کسی سیاسی جماعت پر 10,000 کے قریب ہیں، کسی کے پاس 20,000 کے قریب ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ والنٹیرلی اگر آپ وہ دے دیں تو اس شہر میں امن قائم ہو سکتا ہے. کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں اسما، 2-4 سوالات بنتے ہیں آپ کی اس گفتگو سے. میں نے جو کہا تھا، اور پولیس کے میرٹ کی جہاں تک بات ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے اور پولیس میرٹ پر بھرتی کیوں نہیں ہوئے، تو پولیس کوئی ماضی کے 5 سال کے دور کے اندر بھرتی نہیں ہوئی ہے، اور ماضی کے جو پولیس افسران ہیں وہ 5 سال کے اندر ہم ان کی نوکریاں ختم ڈسمس کر کے اور پھر نہیں بھرتی نہیں کر سکتے. یہ قانونی پوزیشن بھی واضح ہے، اور اس کے باوجود ہم کہتے ہیں سر تقریباً 10,000 تو آپ کے پچھلے دور میں ابھی موقع ملنا چاہیے، مجھے موقع ملنا چاہیے. ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ میرٹ کی بنیاد پر بھرتی ہونی چاہیے. اس سے میں ایگری کرتا ہوں، جو بھی جماعت اس طرح کا مطالبہ کرے گی میں اس سے ایگری کروں گا. اب یہ ہماری ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ میرٹ کی بنیاد پر آنی چاہیے. جہاں تک کراچی کے حالات بگڑنے کی جہاں تک بات ہے، یہ صرف پیپلز پارٹی کے دور کی بات نہیں ہے، یہ تو جنرل ضیاء الحق کی اس جو بیج انہوں نے بویا تھا وہ آہستہ آہستہ درخت ہو گیا ہے. اب ان کے سائے میں بیٹھنے والے جو مٹھی بھر لوگ ہیں دہشت گرد، ان کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے. جہاں تک میں نے نیٹو سپلائی کی بات کی، میں نے کسی جماعت کا نام نہیں لیا، میں نے کہا کہ مورل سپورٹ ہوتی ہے اس طرح کی قوتوں کی. کہ یہ ایک ریکارڈ کی بات ہے کہ کراچی کے اندر اگر کوئی کڈنیپ ہوتا ہے بندہ تو اس کو ٹیلی فون کہیں باہر سے آتا ہے، سندھ کے اس سے نہیں آتا ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں، ان قوتوں کی مورل سپورٹ ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں، میں ویلکم کہتا ہوں پراچا صاحب کی اس اسٹیٹمنٹ کو کہ وہ اس کیپٹل کے اس چینل پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دہشت گردوں کے حامی نہیں ہیں، ہم انہیں بے نقاب کریں گے. میں ویلکم کہتا ہوں، اللہ کرے کہ آپ کریں، اور نام لے کے جو آپ نے ان کو جو سرٹیفکیٹ ایشو کیے ہوئے ہیں ان کی تردیدیں کریں نام لے کے. تو یہ اچھی بات ہے. میں آپ سے سیکنڈ کرتا ہوں، آپ کی تعریف کرتا ہوں، آپ کے میں تعریف کرتا ہوں، جواب لے لیتے ہیں. میں تعریف کرتا ہوں پراچا صاحب کے اس موقف کی. میں تعریف کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی کسی دہشت گرد ونگ، جماعت، گروہ، ہر چیز کے اس سے بالا تر ہو کے ان کی مذمت جب کرے گی. اور دوسری بات میں کہنے جا رہا ہوں کہ کراچی اس ملک کا ایک بہت بڑا شہر ہے، ہب ہے اکنامی طور پر. اس کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ صرف بھتے کی پرچی لکھنے والے ملوث ہوں، ان میں بہت ساری قوتیں ملوث ہوتی ہیں. ہم سب کو مل کے ان کے خلاف جنگ کرنی چاہیے. جو آپریشن ہے قطعاً کسی جماعت کو یہ نہ سوچنا چاہیے کہ وہ کسی جماعت، کسی زبان سے تعلق رکھنے والے یا کسی پولیٹیکل. آخری بات اسما میں یہ کہنے جا رہا ہوں، دہشت گرد قرار دے گی. اسما میری آخری بات ہے، اس کو یہ کمنٹ کریں. دوسری بات ہے پولیٹیکل پارٹی کے حوالے سے کہ وہ اپنی جو ونگز ہے، جو ٹارگٹ کلر ہے پولیٹیکل جماعتوں کے پاس، وہ جمع کرا دیں. اگر وہ جمع نہیں کراتے تو میں شاہی سید کی اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہوں کہ بالکل کارروائی ہونی چاہیے. اور جہاں پر گینگ وار کی بات ہوتی ہے تو لیاری کے اندر جو پیپلز پارٹی کا گڑھ کہا جاتا تھا اور ہے، وہاں کے منسٹر، سٹنگ منسٹر کے گھر کے اوپر بھی ریڈ ہوتا ہے، اور وہاں کے ایم این اے کے گھر کے اوپر بھی ریڈ ہوتا ہے. اور وہاں کا جو ایم این اے ہے وہ جیل سے الیکشن جیتتا ہے، وہ آج بھی انڈر ٹرائل ہے. ہم نے یہ کچھ خبر سنی تھی امریکہ جانے سے پہلے میاں صاحب نے اس طرح کا آرڈیننس جو ہے یہ لانے کی کوشش کی. بالکل، اور اس کی عدالتیں قائم ہو رہی ہیں. پاکستان میں اس کی سب سے بڑی چیز اس کی عدالتیں قائم ہو رہی ہیں. آپ جو ہے عدالت کے اندر عدالت قائم کر رہے ہیں. اینٹی ٹیررسٹ جو ہے آرڈیننس پہلے ہی آپ کے پاس، اپنے لا پہلے ہی موجود ہے. آپ اس کے اوپر ایک نیا جو ہے وہ قانون لے کر آ رہے ہیں. قانون کے اوپر نیا قانون، عدالتوں کے اوپر نیا عدالت جس کو فیڈرل دیکھے گی. تو یہ تو ریاست کے اندر جو ایک ریاست قائم کر کے جو ہے کسی اور کو اختیار دینے کی بات ہے. جماعت اس آرڈیننس کو سپورٹ کرے گی؟ دیکھو، جہاں تک آرڈیننس کی بات ہے، ہم تو پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں. کاش لوگوں کو سمجھ نہیں آتا. اب بھی میں بولتا ہوں کہ یہ جو ہم بولتے ہیں کہ اسلام کے نام پہ بنا ہوا پاکستان ہے، سعودی عرب میں کوئی بندہ چوری کرتا ہے ہاتھ کٹ جاتا ہے، اگر کوئی منشیات کوئی غلط کام کرتا ہے گردن کھلے عام کٹ جاتے ہے، سر کٹ جاتا ہے. یہاں پہ جس بندے نے 212 مرڈر کیے اس کا نام سی غیراز میں رکھا جاتا ہے. یہاں پہ مصلحتیں ہو رہی ہے، موجودہ حکومت بھی مصلحتوں کا شکار ہے، پہلا بھی مصلحتوں کا شکار ہے. جب تک ہم ان لوگوں کے منہ سے کپڑے ہٹائیں گے نہیں، جب تک ان کے ولدیت، ان کے جرم، ان کے مرڈر کیوں کیے، کس کے کہنے پہ کیے، کون تمہارے پیچھے، ان پہ ہم پردے ڈالتے رہیں گے. مجرموں پہ پردے ڈالنے والا حکومت کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا. چاہے قانون کیسے بھی کرو، کچھ بھی قانون کرو، لیکن جب مجرم 212 مرڈر مان جائے
کہ میں نے 212 انسانوں کو قتل کیا، اس کے اوپر بھی کپڑا ڈالا ہوا ہے، اس کا نام بھی صیغہ راز میں رکھ رہے ہو، اس کی پارٹی ایمبولینس بھی نہیں بتاؤ گے، ان کی مدد کون کر رہا ہے، کون دے رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے یہ نہیں بتاؤ گے، ان کے تو نشان عبرت بنانا چاہیے۔ اس وجہ سے شاہد سے یہ سب آپ بھی گواہ ہوں گے اس چیز کے کہ اس وجہ سے نہیں شاید بتایا جاتا، سیاسی جماعتیں شور بھی شروع کر دیتی ہیں کہ جی بے گناہ ان کے لوگوں کو پکڑا گیا، بے گناہ ان کو نشانہ بنایا جا رہا، کچھ ایسی سیاسی مسلطیں نہیں آڑے آ جاتی اس میں؟ آسما یہی تو میں رو رہا ہوں نا، سیاسی پارٹی بجائے میں اپنی پارٹی میں بھلے چیخوں کچھ بھی کروں، مجھے یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ میں 212 مرڈر کروں اور پھر میں شور کروں؟ یہ پارٹی کو اختیار کس نے دیا کہ پارٹی اس لیے ہوتی ہے کہ وہ مرڈر کروا کے اور پھر شور کروائے؟ بھلے پارٹی شور کرے، جو پارٹی شور کرے اس کو اور ہائی لائٹ کرے، ان کو دکھائے کہ بھئی یہ تمہارا بندہ ہے، اگر تم اس میں شور کرتے ہو تم 212 مرڈر کیا ہے، 212 مائیں بہنیں بیٹیاں سامنے ٹی وی پہ لے آئے، جن کے بچوں کو مارا ہے اس کی نسل ان کے گھر پہ بھیج دے، اس سیاسی پارٹی کے دفتروں میں بھیج دے کہ یہ تم نے قاتل کیا، تم قاتل پارٹی ہو۔ وہ سیاسی پارٹی ہو ہی نہیں سکتی جو ملیٹنٹ ونگ رکھتا ہے، جو چیف جسٹس نے بات کی، سیاسی جماعتوں کو کنسنسس ہونا چاہیے نا شاہد سے، یہ سب آپ تو بڑی اچھی بات کر رہے ہیں، آپ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں، یہ سیاسی جماعتوں کا کنسنسس ہونا چاہیے، آپ تو بڑی اچھی بات کر رہے ہیں کہ ان کے منہ سے کپڑے بھی ہٹائے جائیں، ان کی سیاسی ایفیلیشن اگر ہے وہ بھی بتائی جائے۔ قرآن میں حدیث میں آئی ہوئی ہے، کیا یہ سیاسی جماعتیں مرڈر کریں گے، قتل و غارت کریں گے؟ کیا سیاسی پارٹیاں اس لیے بنی ہوئی ہے؟ اس کو اختیار کس نے دیا ہے؟ ملک کے آئین کے ساتھ کھیلے گا، انسانوں کو قتل کرے گا اور تم اس کی نام نہیں لوگے مسئلات سے؟ یہ فوج کس لیے بیٹھی ہوئی ہے، یہ ادارے کس لیے بیٹھے ہوئے؟ سب کل کی بتا دے تاکہ پتہ چل جائے کون کتنے پانی میں۔ آسما اس میں ایک چیز میں یہ دھامرا صاحب، یہ ابھی جو ہم کراچی کے حالات، میں صرف ایک چیز صرف یہ ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جی کرمنل کی ڈیفینیشن کرمنل ہی ہے، کرمنل جو ہے اس کو آپ پکڑیں، اس کو بالکل سامنے لے کر آئیں، اور جو غلط کام کرتا ہے، کرائم کرتا ہے، جرم کرتا ہے، اس کو اسی طرح ٹریٹ کریں۔ اور اگر کہیں پر ایسی صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تو اس کو بھی اس بات کا رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ بھی کسی کے آگے کھڑا ہو کہ بھائی اس کی آڑ میں میرے ساتھ ظلم ہو گیا، میرے ساتھ زیادتی ہو گئی، میں بھی کسی عدالت میں جاؤں، میں بھی کسی، تو یہ سب سے اہم بات ہے۔ لیکن آپ کرمنل کو پکڑیں، آپ کرمنل کو پکڑیں، لوگوں کو اغوا نہ کریں، لوگوں کو بغیر عدالت میں لے جائے، بغیر اس کا ٹرائل کے لوگوں کو مارے نا، لوگوں کو اغوا کر کے 90 دن جو ہے وہ اپنے پاس نہ بڑھالیں۔ تو یہ اغوا کرنے کا اختیار کسی ایجنسی کو کسی نے نہیں دیا۔ اور جو آج جو صورتحال جو بلوچستان کی طرح، یہ سوال پیدا ہو رہا ہے نا کہ کراچی کو اس وقت تباہ کون کر رہا ہے؟ یہاں پہ سیاسی جماعتیں تباہ کر رہی ہیں، فرقہ واریت تباہ کر رہی ہے، ملیٹنٹ ونگز تباہ کر رہے ہیں، یا بھتہ خور؟ کراچی کو اس وقت تباہ کون کر رہا ہے؟ اسما بنگالی جو ہے نا وہ بھی کل غدار تھا، کل ANP کی صورت میں پشتون بھی غدار تھا، آج بلوچستان کی صورت میں بلوچ بھی غدار ہے، اور آج ہی جو ہے وہ اردو بولنے والا بھی غدار ہے۔ مطلب یہ کوئی طریقہ ہے آپ کا کہ جس کو چاہے ایک پولیس افسر کھڑا ہو اس کو بولے کہ جی یہ لوگ انوالو ہیں، یہ غدار ہے؟ نہیں ہے، عدالت ہے، قانون ہے، آپ عدالت میں لے کر آئیں۔ اس نے کس کو کیا کہ وہ کسی کو لے جائے اور اس کو مار دے، یہ تو غلط لوگ ہیں، یہ غدار ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ اگر آپ قانون کو مانتے ہیں، عدالت قائم ہے، آپ عدالتوں میں لے کے جائیں، اس کا ٹرائل کریں اور اس کو قوم کے سامنے لے جائیں۔ جی فرمائیے پراچا صاحب۔ آصف حسین صاحب ذرا ہم پراچا صاحب کی بات سن لیں، وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ کوئی جانبداری نہیں ہونی چاہیے، کسی سے زیادتی نہیں ہونی چاہیے، یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ تحفظ پاکستان آرڈیننس جو ہے اس کو آئین پاکستان کے دیے ہوئے انسانی حقوق کے مطابق ہونا چاہیے اور اسلام کے دیے ہوئے انسانی حقوق کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ لاپتہ افراد یا افراد کو لاپتہ کر دینا اور ان کے لواحقین چیختے رہیں، یہ غیر انسانی ہے۔ لیکن یہ بات کہ اگر کوئی مجرم جو ہے وہ یہ بتائے کہ میں نے فلاں کے کہنے کے اوپر یہ جرم کیا ہے اور اس فلاں کو بے نقاب نہ کیا جائے تو یہ بھی ملک اور قوم کے ساتھ غداری ہوگی۔ اور اگر آپ یہ چیزیں جو ہیں وہ اخفاء کے اندر رکھے گئے اور آپ ان لوگوں کو جو اعلی کار بن کے وہ 10 20 50 100 آدمیوں کو مار دیتے ہیں، وہ بھی قابل، ان کے اوپر بھی کوئی رحم نہیں ہونا چاہیے، اور انتہائی قابل نفرت ہیں وہ لوگ کہ جو ان کو اس کام کے اوپر لگا دیتے ہیں اور ان کے ذریعے سے وہ قتل عام کرواتے ہیں، اور ان کو پروٹیکشن بھی دیتے ہیں نا، سیاسی پناہ بھی دیتے ہیں، ان کو سیاسی پناہ بھی دیتے ہیں، ان کے لیے بعد میں فائٹ بھی کیا جاتا ہے۔ پہلے آپ خود کہہ چکے ہیں کہ کریمنل ہے، تو اس لیے اس کو اس زاویے کے اندر نہ لے آئیں۔ تمام جماعتوں کے اندر اردو بولنے والے ہیں اور وہ ہمارے دل کا تاج، ہمارے سروں کا تاج اور دل کی دھڑکن ہے، پاکستان بنانے والے ہیں۔
اس کو اس زاویے کے اندر نہ لے آئیں کہ کوئی اردو بولنے والوں یا پشتو بولنے والوں کے خلاف ہے. کریمنل ہے، اس کا کسی کے ساتھ تعلق ہو، کسی پارٹی سے ہو یا کسی گروہ سے ہو یا کسی علاقے سے ہو. دھامرا صاحب آپ کیا کہیں گے کراچی کے امن کو، جو ہم آخری بات کریں گے پراچا صاحب، یہ دھامرا صاحب سے میں یہ سوال کروں گی کہ کراچی کے امن کو اس وقت کون تباہ کر رہا ہے؟ یہ فرقہ واریت ہے، یہاں پہ طالبان کر رہے ہیں، یہ کون ہے سیاسی جماعت ہے؟ بہت سارے اسباب ہیں. کراچی کے اندر جو جنگ ایک چل رہی ہے، جو کرائم بڑھ رہا ہے، میں اپنی الفاظ کو ایک مرتبہ پھر دوہرا رہا ہوں کہ کراچی جو ہے اس ملک کا بہت بڑا ہب ہے اکنامی طور پر. اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے بہت ساری اور بھی سازشیں ہوتی رہیں گی. صرف ہم اگر اس بحث میں الجھ پڑے کہ صرف سیاسی جماعتیں ہی کراچی کے اندر ہونے والے کرائم کو شیلٹر دیتی ہے، میں کہتا ہوں کہ اس سیاسی جماعت کو عوامی کٹہرے میں لانا چاہیے، اس پر بالکل ایکشن لینا چاہیے، بشمول پیپلز پارٹی سمیت. اسٹارٹ یہ کون لائے گا؟ آپ تو حکومت ہے نا، آپ لا سکتے ہیں. میں کہتا ہوں، میں بطور ایک پولیٹیکل ورکر کہتا ہوں، میں پولیٹیکل پارٹی کا ایک ورکر کے طور پر کہتا ہوں کہ کراچی کے اندر جو کرائم ہو رہا ہے اس کے بہت سارے اسباب ہیں. میں بالکل ان تمام پارٹیز کے اس موقف کی حمایت کرتا ہوں، ان سے سہمت ہوں. میں خود مطالبہ کرتا ہوں ان کے ساتھ آ کے کہ کراچی کے اندر جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں، جن پر سنگین الزامات ہیں، اور جو خود سیاسی جماعت، ضروری نہیں ہے کہ کس علاقے سے پکڑنے والے، اگر کوئی پیپلز پارٹی کا کارکن ہو، اس کے گھر پر جھنڈا ہو، وہ کرائم میں ملوث ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارا کارکن ہو، ہماری پارٹی کا جھنڈا غیر قانونی طور پر استعمال کر رہا ہو، تو میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں یہاں آ کے اسے ڈینائی کروں، اسے لا تعلقی کا اظہار کروں اور اخلاقی جرات کا مظاہرہ کروں کہ ہاں اس بندے کو آپ قانون کے کچڑے میں ڈالیں. مگر اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ بنیادی طور پر آخری بات کریں گے شاہی سے، یہ سب 30 سیکنڈز ہیں، میں 30 سیکنڈز دے رہی سب کو. آخری بات کریں گے کراچی کے امن کے لیے اور کتنی قربانیاں دینی پڑیں گی اس شہر کو، اور کتنی قربانیاں دینی پڑیں گی؟ اس جنگ میں ہم وکٹمائز ہوئے، اس لیے ہم بہت احتیاط سے اس جنگ کے خلاف ہم ایکشن لے رہے ہیں. اور میں ایک بار پھر کہنا چاہ رہا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایسے افراد کو بے نقاب کرنا چاہیے جو ان پولیٹیکل پارٹیز کے جھنڈے، بینر، اسٹیکر اور نام استعمال کر رہے ہیں. شاہی سے یہ سب آخری بات ہم کریں گے کہ کیا اس شہر کو اور کتنی قربانیاں چاہیے؟ آخری بات میں آپ کو خوشخبری سنا رہا ہوں، اور آپ بھی سنے اور عوام بھی سنے. موجودہ 3 مہینے کے آپریشن میں عوامی نیشنل پارٹی کا کوئی عہدیدار گرفتار نہیں ہے، نہ جیل میں ہے. اگر پکڑے گئے تو صبح سویرے، رات کو پکڑے صبح چھوڑ دے، بے گناہ تھے. اور اگر کچھ لوگ اندر ہے، وہ ان مجرموں نے کہا کہ ہمارے تعلقات ANP سے ہے. ANP کا کوئی عہدہ، کوئی عہدیدار، کوئی رسپانسبل بندہ اس کے ساتھ نہیں ہے، نہ ثبوت ہے. البتہ کریمنل اگر بولے تو کریمنل کے اوپر کوئی پارٹیاں نہیں چلتی. لہذا میں یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں چیف جسٹس پاکستان گئے ہوئے کو کہ ہمارے پارٹی میں کوئی ملٹنٹ نہیں ہے، کوئی بندہ ہمارا 3 مہینے آصف حسین صاحب آپ کوئی خوشخبری سنا دیں. چلیں آپ کی جماعت سے تو نہیں ہے، آپ کچھ خوشخبری سنا دیں. آپ کی جماعت سے کوئی ہے یا کتنے؟ یقینی طور پر میں نے آپ کو ایک بات کہی کہ اگر کوئی کرمنل پکڑا جاتا ہے، کرمنل ہوتا ہے وہ، مطلب اس کا کسی جماعت سے تعلق تھوڑی ہوتا ہے، وہ کسی کا کارکن تھوڑی ہوتا ہے. اور اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ عدالتیں ہیں، اس کو لے کے جائیں اور اس کو ٹرائل کریں. لیکن یہ ہے کہ یہ کہہ دینا کہ من حیث القوم سارے لوگ خراب ہیں یا پوری جماعت خراب ہے یا کوئی ایجنسی کسی کے گھر پہ جائے اور 3 گھنٹے وہاں پر بیٹھی رہے، وہاں عورتوں کی تذلیل کرتی رہے، وہاں کسی قوم کو گالیاں بکتے رہے، تو یہ جو چیزیں ہیں اس کو میں آپ کے ذریعے بھی کہوں گا، کچھ چینل اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، کچھ اینکرز اس کو بتا رہے ہیں، مگر آج بھی کچھ اینکرز اس پہ خاموشی اختیار کر رہے ہیں کہ آج یہ عمل شروع ہو گیا ہے کہ پولیس نے اپنی ایک دفعہ دکان پھر کھول دی ہے، کچھ ایجنسیوں نے اپنی دکانیں کھول دی ہیں، وہ پھر ایک دفعہ پھر پیسوں کی لین دین شروع ہو گئی ہے. گھروں میں 3 گھنٹے تک عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ٹیلی فون نمبر لیے جا رہے ہیں، جن لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے ان کے بہنوں کے ماں. صحیح کہہ بالکل. ہم اس کو مزید کسی اور پروگرام میں ضرور شامل کریں گے. آصف حسین صاحب آپ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب، سینیٹر شاہی سید صاحب، سینیٹر مختار احمد دھامرا صاحب، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور کہا جاتا ہے کہ آپریشن اگر اکراس دی بورڈ ہوتا ہے تو اس میں ان لوگوں کو جن لوگوں کا ٹرائل کیا جا رہا ہے، جن کو پکڑا جا رہا ہے، اگر کوئی ایفیلیشن سیاسی جماعت سے ہے تو اگر کرمنل ہے تو وہ کرمنل کے طور پہ اس کو سزا ضرور دینی چاہیے، تبھی اس شہر کو امن نصیب ہو سکے گا. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر آپ سے ملاقات ہوگی. ٹویٹر پہ آسما چودھری 125 پہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.